अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Q&A विद पीजे मीर। वो कहते हैं द चीफ इज़ रिटायरिंग, लॉन्ग लिव द चीफ, क्योंकि इंग्लैंड में होता है द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो यहाँ द चीफ इज़ रिटायरिंग एंड अनदर चीफ टेक्स ओवर। लेकिन ये जो कॉल है, दैट कॉल विल कम ऑन द 29th ऑफ नवंबर। आगे क्या होता है देखते हैं, क्योंकि अब दो चीज़ की टसल है। एक तो है प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव और एक है सिलेक्शन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जब हम कभी भी बात करते हैं कहीं भी, वो पनामा की बात करें, वो जनरल राहिल शरीफ की कोई बात कर देता है, नहीं जी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम किया है, बहुत अच्छा आगे कर रहे हैं। और एक कंटिन्यूटी पॉलिसी की बात आ रही है। कंटिन्यूटी पॉलिसी में तो जनरल राहिल शरीफ का आदमी जो भी होगा उसका नंबर 1 राइट हैंड फ्लैंक वो आगे आएगा। नाम आगे में दो सिंगल आउट हो गए, जनरल नदीम अशफाक एंड ऑफ कोर्स जनरल ज़ुबैर हयात। लेकिन नवाज शरीफ इज़ एन ऑलराउंडर। ही हैज़ सीन द, कहते हैं कि द गेम, ही हैज़ सीन द गेम बड़ी अच्छी तरीके से, और ही इज़ केपेबल ऑफ bowling a bouncer. He can even do a googly, and let me tell you, he can even do a good length. So he's got the choices of all the three. प्रेसिडेंट जरदारी का एक इंटरव्यू अभी हुआ था जो कि हामिद मीर साहब ने किया था, और उसमें उन्होंने यही कहा था ये तो प्रोगेटिव है अब इस गवर्नमेंट का, ये जो करे, लेकिन मेरी जो गवर्नमेंट रही है वो रही है बिकॉज ऑफ जनरल कियानी, मुझे बड़ी स्टेबिलिटी मिली है। आज के प्रोग्राम में ये भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ और भी सियासत डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद है हैदर ज़मान कुरैशी, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और ऑफ कोर्स फ्रॉम इस्लामाबाद द एवरग्रीन हामिद मीर। हामिद मीर साहब, इनके इंटरव्यूज़ आप देखते हैं, इनकी आप बातें सुनते हैं, स्पेकुलेशन सुनते हैं, तज्ज़िये सुनते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, और यही मैं आज पूछूंगा। हामिद साहब, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं एक पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इशू आउट ऑफ अ नॉन इशू जिसको हम बड़ा खड़ा कर रहे हैं आगे, ये बताइए कि अभी आप प्रेसिडेंट जरदारी साहब का भी इंटरव्यू करके आए हैं, देन ऑफ कोर्स उन्होंने भी यही एक बात की है कि भाई ये जो प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का वो हो। डू यू थिंक अब ये प्रोगेटिव पे चलना है या जनरल राहिल शरीफ की आप कह लो कि एक चॉइस पे चलना है, एक ऑन अ कंटिन्यूटी बेसिस? शुक्रिया पीजे मीर साहब। इस इशू पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैंने थोड़ी देर पहले अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही है कि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है और इस पर हमें स्पेकुलेशन से गुरेज करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है कि उसने किसको आर्मी चीफ मुकर्रर करना है। तो वज़ीर आज़म साहब को जो नाम भिजवाए गए हैं उसमें मेरा ख्याल है कि तमाम के तमाम जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो बड़े बासलाहियत हैं, और जो उस लिस्ट से बाहर हैं वो भी बड़े बासलाहियत हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी में कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, और जनरल राहिल शरीफ जो हैं वो माशाल्लाह बड़े काबिल और बासलाहियत जर्नैल थे, और एक अच्छे और काबिल लीडर की सबसे बड़ी सलाहियत ये होती है कि वो अपना मुतबादल पैदा करता है, यानी कि वो अपना सब्स्टिट्यूट ज़रूर पैदा करता है। वो सिर्फ ख़ुद लीडर नहीं होता बल्कि वो नीचे से भी लीडर्स को ग्रो करता है जो बाद में उसकी जगह संभाल सकें। तो मेरा ख्याल है कि जनरल राहिल शरीफ साहब जो हैं उन्होंने 3 साल में बड़ा अच्छा काम किया, और न सिर्फ ये है कि फ़ौज को अच्छे तरीके से चलाया बल्कि अपनी मुतबादल लीडरशिप भी पैदा की है। तो जो भी उनकी जगह पे आएगा वो मेरा ख्याल है कि वो उन्हीं की तरह बासलाहियत और काबिलियत का मुजाहरा करेगा। इसलिए कोई नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं पाकिस्तान आर्मी पे भरपूर एतमाद करता हूँ, जो भी आएगा मेरा ख्याल है कि वो फ़ौज को सही तरीके से चलाएगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ जो कई सियासतदान हैं वो कहते हैं जी जनरल राहिल शरीफ ने आउटस्टैंडिंग काम किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब इतनी हाइप मीडिया में क्रिएट करके, आई एग्री विद यू, इस तरह हाइप नहीं होनी है, लेकिन हाइप क्रिएट करके ये जो कंटिन्यूटी पॉलिसी है वो तो एक ही आदमी बता सकता है कि भाई मेरा राइट फ्लैंक है या मेरा रेड फ्लैंक है, वो इसको आगे लेके चलेगा। पीजे मीर साहब, 3 साल पहले जब आर्मी चीफ की तकर्री का मामला आया था उस वक्त भी एग्जैक्टली मेरी यही पोजीशन थी, और उस वक्त भी जब मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू हो गई और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि नवाज़ शरीफ साहब जनरल कियानी को एक्सटेंशन देंगे क्योंकि जी कंटिन्यूटी का मसला है, और ये उस वक्त आर्गूमेंट दिया गया कि जी पाकिस्तान हालत जंग में है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो जब कोई कौम या कोई फ़ौज हालत जंग में होती है तो उसकी लीडरशिप को तब्दील नहीं किया जाता। ये एग्जैक्टली आप 3 साल पहले के
اسٹیٹمنٹس نکالیں, ٹاک شوز نکالیں, بہت سے تجزیہ نگار اور اینکرز اور ہمارے ساتھی کالم نگار یہی کہہ رہے تھے اور یہی لکھ رہے تھے. میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا, اور اس کو آپ نکال سکتے ہیں کیونکہ اب تو یہ چیزیں جو ہیں یوٹیوب پر بھی موجود ہوتی ہیں اور بھی چیزیں نیٹ پہ موجود ہوتی ہیں. میں اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کو کنٹینیوٹی کے لیے جنرل کیانی کو ہی کنٹینیو کرنا ہے اور انہی کو ایکسٹینشن دینی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے جو ماتحت ہیں آپ ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک آرمی چیف کو بار بار ایکسٹینشن دیں, اس کے نیچے جو لوگ ہیں ان پر بھی اعتماد کرنا چاہیے. اور اس وقت بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ جناب جو بھی آئے گا وہ فوج کو بڑے صحیح طریقے سے چلائے گا. اور پھر جب راحیل شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو بہت سے جو ہمارے اینالسٹ ہیں اور جو الیکٹرانک میڈیا پہ تجزیے دیتے ہیں لوگ, انہوں نے کہا کہ یہ کس کو لے آئے ہیں, اس کو تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, یہ تو کور کمانڈر گجرانوالا تھا, اس کو تو نارتھ وزیرستان میں یا ساؤتھ وزیرستان میں جنگ کا تجربہ ہی نہیں ہے. نکال کے دیکھیں, آج وہی لوگ جو 3 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ راحیل شریف کو کہاں سے لے آئے ہیں, آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت اچھا فیصلہ تھا اور یہ بڑے اچھے جرنیل تھے اور انہوں نے بڑی اچھی خدمات سر انجام دی ہیں پاکستان کے لیے اور ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو میں آج بھی وہی میری پوزیشن ہے جو 3 سال پہلے تھی. میں کہتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ راحیل شریف صاحب کو ہی کنٹینیو کرنا چاہیے, اس کا مطلب ہے آپ راحیل شریف پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی سبسٹیچیوٹ پیدا نہیں کیا, ان کے نیچے اچھے لیڈرز اچھے جرنیل گرو نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ راحیل شریف صاحب نے اگر خود فیصلہ کر لیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہے اور وہ جا رہے ہیں, تو ہمیں ان کو سلیوٹ مار کے بڑی عزت سے بڑے احترام سے رخصت کرنا چاہیے. اور ان کی جگہ پہ جو بھی آئے گا, خواہ وہ اشفاق ندیم صاحب ہیں, زبیر حیات صاحب ہیں, باجوہ صاحب ہیں, رمدے صاحب ہیں, کوئی بھی ہے, جو بھی آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوج کو اسی احسن انداز میں چلائے گا جس احسن انداز میں جنرل راحیل شریف صاحب نے چلایا. تو اس لیے میں اسپیکولیشن میں نہیں جاؤں گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. نواز شریف صاحب اس کو رکھیں اس کو نہ رکھیں, نواز شریف صاحب جس کو بھی لے کے آئیں گے وہ اپنے ادارے کے ساتھ چلے گا. اچھا, ابھی آپ نے فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا انٹرویو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میری حکومت بڑی تکڑی رہی ہے جب میں نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دیا. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ایک بہت بڑی پولیٹیکل جماعت سے آتی ہے, اور آج آپ اس کو کیسے کمپیئر کریں گے, اور آپ کی ان کے کیا ویو پوائنٹس ہیں جنرل راحیل کے متعلق؟ دیکھیں پی جے میر صاحب, جس طرح آپ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, تو جب ہم انٹرویو کرتے ہیں تو ہم جس کا انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں اس کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, لیکن اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تو آصف زرداری صاحب جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ بالکل یہ کہا مجھے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن دے کے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا, لیکن میں بڑے احترام کے ساتھ میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. اور میں نے اپنی یہ رائے جو ہے, یہ جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی تو میں نے اس وقت بھی ان کو یہ رائے دی تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی ایکسٹینشن دی. تو وہ ایک پرائیویٹ کنورسیشن تھی. آج آپ نے آن دی ریکارڈ سوال کر لیا, میں نے 2 دن پہلے ان کا انٹرویو کیا ہے. انٹرویو میں نے ان کو کنفرنٹ نہیں کیا کیونکہ میں تو ان سے سوال کر رہا تھا, وہ مجھے جواب دے رہے تھے. تو سوال جواب کرنے کے دوران یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر آپ ان پہ چڑھائی کرتے. تو میں نے چڑھائی نہیں کی, لیکن اب کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ مجھے ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن دے کے انہوں نے اپنے آپ کو اور جمہوریت کو مضبوط کیا. اس لیے کہ ایکسٹینشن لینے کے بعد بھی جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اور جنرل پاشا نے وہ میمو گیٹ میں انہوں نے جو بیان جمع کروایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس میں نواز شریف صاحب پٹیشنر بن کے گئے تھے, تو اس سے کوئی نہ تو اس کیس کا کچھ نتیجہ نکلا اور نہ ہی اس سے جمہوریت مضبوط ہوئی تھی. اسی طرح جو 2011 میں جو ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا, اس کے بعد جو جنرل کیانی کا اور جنرل پاشا کا کنڈکٹ تھا, دونوں کو ایکسٹینشن دی آصف زرداری صاحب کی حکومت نے. تو ان دونوں کا جو کنڈکٹ تھا اس سے کوئی میرا نہیں خیال کہ نہ حکومت مضبوط ہوئی نہ جمہوریت مضبوط ہوئی. لیکن جو سوات میں آپریشن کیا جنرل کیانی نے طالبان کے خلاف, وہ بہت زبردست چیز تھی. اس کے علاوہ جو امریکہ کے جو ڈرون اٹیکس تھے اس پہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بالکل درست تھا. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے ایک افغان پاکستان بارڈر پہ ایک پاکستانی پوسٹ پہ شیلنگ کی, ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا, تو انہوں نے نیٹو کی سپلائی لائن بند کروا دی تھی. اس پہ زرداری صاحب اور کیانی صاحب ایک پیج پہ تھے.
تو یہ کچھ پازیٹیو معاملات بھی ہیں جس پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کے لیے جنرل کیانی نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن میری ذاتی رائے ہے, اس سے آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں, زرداری صاحب بھی اختلاف کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دے کے زرداری صاحب نے ہو سکتا ہے کہ اپنی ذاتی کرسی کو مضبوط کیا ہو, لیکن اس سے پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی تھی. کیوں جی, یہ ایک بڑا ان کا ویو پوائنٹ ہے. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیے حامد میر صاحب کا یقیناً یہ اپنی رائے ہے اور تجربہ بھی ہے ان کا, انہوں نے بہت سینئر صحافی ہیں. میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے جو کل انٹرویو دیا اور بہت اس میں ایک اسٹیٹسمن لائک انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیں, پالیسیز کلیئر کی, سی پیک پہ بات کی, سول ملٹری ریلیشنز پہ بات ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی پہ بات ہوئی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے جس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے وہ یہ تھا کیونکہ ایک عامر جو 10 سال افواج کا سربراہ رہا تو اور وہ پروموشنز میں لائکنگ ڈس لائکنگ ٹو اے سرٹن لیول بھی اس نے ایکسرسائز کی, اور یہ بات ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے. اس کے بھی فیوریٹس تھے, ہر چیف کے ہوتے ہیں اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے. آئی تھنک ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جو سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر کمانڈ ہوتی ہے فوج کی, جو پروموٹ ہو کے پھر سینئر لیول پہ آتی ہے, تو اس میں ان کو شاید یہ فیلنگ تھی یا اسیسمنٹ تھی کہ ایسے لوگ آ سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں پروفیشنلی تو سب آنریبل جنرلز ہیں, اور جو جنرل مٹیریل ہوتا ہے جس طرح نے فرمایا دے آر آل ٹرینڈ ٹو کمانڈ دی آرمی اینڈ بیکم چیف آف دی آرمی اسٹاف. تو اس میں کیونکہ ماضی سے ہم ڈسے ہوئے تھے, ہم نے ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا جس نے ریڈیکلائز, کلاشنکوف, نارکوٹکس, دہشت گردی, فرقہ واریت دی, پھر ہم نے مشرف کی انلائٹن ماڈریشن بھی دیکھی. تو راحیل شریف صاحب جو ہیں از اے سولجر, اور پاکستان کے لیے بہت اچھی بات تھی. تو انہوں نے جس کانٹیکس میں بات کی کہ اگر جنرل کیانی صاحب کنٹینیو نہ کرتے تو اس کی پاسبلٹی تھی کہ جو ان کے سبارڈینیٹس تھے یا جو اوپر آتے ان میں سے شاید کچھ ایسے لوگ ہوتے, اور ظاہر ہے مشرف صاحب کو آلدو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے رخصت کیا گیا, لیکن وہ کوئی اتنا ڈگنیفائڈ بھی نہیں تھا ان کی چوائس کے مطابقت میں. لیکن حامد میر صاحب سے میں ایک حد تک کیا تو آپ نے تھا بالکل, کیونکہ ہم وی ور کمیٹڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان, اور ہم وی آر اے پرو ڈیموکریٹک پارٹی, اور ہم نے کیا, لیکن ہمارا انداز مختلف تھا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلائیں گے, الٹا لٹکائیں گے, لیکن ہم نے ڈیموکریسی سے ریونج لیا, اور یہی ہمارا نعرہ بھی ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. دوسری بات انہوں نے کی, میں سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف کے متعلق آپ نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف ایک ان کی جو لیگسی ہے وہ بڑے سنہرے حروف میں اس لیے لکھی جائے گی کہ انہوں نے بہت ساری اسٹیٹڈ پالیسی جس میں ڈاکٹرائن بھی تھی, اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تھی, بہت سی باتیں تھیں, اس پہ ایک پیراڈائم شفٹ نظر آیا, اور انہوں نے اپنے نوجوانوں کی قربانیاں, سول سوسائٹی کی قربانیاں, پاکستان کی لوگوں کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیڈ آن لیا. اور ہماری گورنمنٹ, ہماری پارٹی ہمیشہ جو ہے اینٹی ٹیررزم پہ بڑی کلیئر سٹانس رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب کا بھی آپ نے دیکھا 3 سال پہلے سے کہہ رہے تھے مذاکرات نہ کریں. تو یہ جو لیگسی ہے, یہ جو کنسسٹنسی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا, انسٹیٹیوشن کے مفاد میں ہوگا. ہماری فوج تو 10-12 سال سے حالت جنگ میں ہے, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایل او سی کے پار یا کبھی سب مرین بھیج کے, کبھی ڈھونگ کر کے سرجیکل سٹرائک کا یہ اپنا خمیازہ بھگتیں گے ہمارے جو دشمن ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی فوج جو ہے وہ تو 12-15 سال سے بیرکوں میں بیٹھی ہے, ہماری فوج آن گراؤنڈ ہے اور موبلائزڈ ہے, اور ہماری ویپنری, ہماری انٹرنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر بہت بہتر ہو گیا ہوا ہے, اور اس کا آپ کو منظرنامہ مل رہا ہے. حضرت زمان قریشی صاحب, ٹو بی اے گڈ اسٹریٹجسٹ you never underestimate your enemy. No, we're not underestimating. میں کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جو انہوں نے ایک انیشیٹو شروع کیا, اور کیانی صاحب نے ایک آپریشن کیا, ہماری حکومت کی کوشش تھی کہ وہ آگے چلتا, لیکن اس میں کچھ پولیٹیکل کمپلشنز تھیں, نیشنل کنسنسس شاید اس وقت بلڈ اپ نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو, ایک ایسا سربراہ آنا چاہیے جو انسٹیٹیوشن آف دی آرمی کے بھی فیور میں ہو, اور جو اس کنسسٹنسی کو آگے لے کے چلے. نہیں, وہ تو حامد نے کہہ دیا نا, دیکھیں نا جی, جو بھی آئے گا ہی ول لک آفٹر دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی آرم فورسز. حامد صاحب, آپ نے ایک سوال کیا تھا زرداری صاحب کو واپس آنے پہ, تو انہوں نے ایک جواب دیا آپ کو کہ سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ جو میں نہیں آ سکتا تھا. آپ یہ کون سے سرکمسٹانسز تھے جو آپ ریڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ایک عام آدمی کو کہو, وہ کہیں جی انہوں نے کہا تھا میں وہ پتھر ہے یا پتہ نہیں کیا اینٹ ہے, یہ کر دوں گا, فلانا ہو جائے گا, واٹ ایور. ڈو یو تھنک یہ سرکمسٹانسز تھے یا کچھ اور آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں؟ پی جے میر صاحب, وہ جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا.
اب اس میں وہ انہوں نے براہ راست فوج کو مخاطب نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں سب جانتا ہوں کہ کہاں سے ہمارے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں, اور اگر آپ ہم پہ کرپشن کے الزام لگائیں گے تو ہمارے پاس بھی کچھ لسٹیں موجود ہیں, تو پھر میں بھی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں کہا کہ وہ کس, ہاں اس میں اس اسٹیٹمنٹ میں وہ فاٹا کے کچھ ایم این ایز تھے فارمر اور کچھ پیپلز پارٹی فاٹا کے لوگ تھے, ان کے آگے پیچھے نظر آ رہے تھے, تو وہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, لیکن وہ میسج کسی کو دے رہے تھے. تو اس کے فوراً بعد پھر شہری رحمان اور فرحت اللہ بابر اور سب لوگ جو ہیں وہ انہوں نے پھر یہ واضح کیا کہ جناب وہ یہ میسج دے رہے تھے پرویز مشرف صاحب کو اور ان کی باقیات کو کہ جناب آپ صرف سیاستدانوں پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں, آپ صرف پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو اگر آپ ہمیں ٹارگٹ کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ بتائیں گے. اور پھر جب بعد میں پھر میں نے کوشش کی کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں اس کی وضاحت بھی کریں, لیکن اس دوران جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم جو ہے اس کے بارے میں افواہیں آنی شروع ہو گئیں, اور پھر زرداری صاحب باہر چلے گئے, اور کچھ دنوں بعد عاصم صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا. تو بعد میں بھی پھر ان کا یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے. دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایکچولی آصف زرداری صاحب نے راحیل شریف صاحب کو پیغام دیا تھا, کیونکہ شاید گورنر ہاؤس کراچی کی کوئی میٹنگ تھی جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے, آصف زرداری صاحب بھی موجود تھے, اور جنرل راحیل شریف بھی موجود تھے. تو وہاں پہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس سے کہ غلط فہمی پیدا ہو گئی, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا جو آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے, جو ان کا موقف ہے, جو ان کے مختلف لیڈروں نے مختلف ٹاک شوز میں اور اخباری بیانات میں دیا, وہ یہ تھا کہ ہم نے راحیل شریف صاحب کو دھمکی نہیں دی تھی, ہم نے جو اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات تھی وہ ہم نے کچھ سابق جرنیلوں اور خاص طور پہ پرویز مشرف کے بارے میں کی تھی. تو اب آپ اور میں جو ہے وہ اس میں بات کی کھال اگر اتاریں گے تو یہ تردید کر دیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ زرداری صاحب نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی ایک بات کی خاص طور پہ کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ غلط فہمیاں تھیں, وہ غلط فہمیاں اب کافی حد تک دور ہو چکی ہیں. تو اس لیے امید ہے کہ آئندہ جو ہے وہ ہمارے درمیان کو غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی. تو اس لیے پی جے میر صاحب ہم بھی جو اگر ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں, کیوں ان کی غلط فہمیاں پیدا کریں, ان کو بھی اپنا کام کرنے دیں, ان کو بھی کام کرنے دیں. اوکے, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے سامنے واپس آتے ہیں, کیونکہ یہ جیسے حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں, جانے دیں, مٹی کر دیں, لیکن ایک جو انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہمارے پاس بھی بہت چیزیں اگر آپ نے یہ کیا, what does that mean? Are we compromising on national corruption? No, we can't do that. The question is, اگر میرے پاس کوئی چیز ہے کسی کے متعلق, get it out and put it out of the window. That's how we move and remove corruption. اور بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کیو این اے وتھ پی جے میر. آپ نے بریک سے پہلے حامد میر صاحب کی باتیں سنی ہیں, اب حیدر زمان قریشی صاحب کی بھی اب بات سنی. انہوں نے کہا ہے کہ چھوڑ دیں جو ہے, ویری گڈ, دیٹس دا لائن وی شوڈ بی ٹیکنگ. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں, جس طرح کہ ابھی زرداری صاحب نے کہا میں دو ہفتے میں واپس آ رہا ہوں, جنرل مشرف نے بھی کہا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ کورٹس کا کیا حال ہوا. آپ نے زرداری صاحب کو 11 سال بھی دیکھ لیا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ, نتھنگ گاٹ پروفڈ. آپ نے مشرف صاحب کے ساتھ دیکھ لیا, nothing got proved, nothing went ahead. So if he comes back now, are we going to go back on the same old trail? Because somebody is going to go somewhere. پیچھے صاحب مختصراً پہلی آپ کی اس بات کا میں جواب دے دوں جو حامد میر صاحب نے بات کی, بریف کامنٹ. دیکھیے جو زرداری صاحب نے بات کی اس میں بالکل وزن ہے, اور ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن بھی یہی ہے کہ ہم ان سازشی ٹولے کو جو کہ جس کا جنرل راحیل سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کو ہم یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہم وہ پارٹی ہیں جس نے قربانیاں دیں, فزیکلی جان کی, ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنے ورکر شہید کروائے. یہ تو اسٹینڈرڈ ریٹورک ہے نا آپ کا. ریٹورک نہیں ہے, یعنی ہم دہشت گردی میں فرنٹ لائن پارٹی ہیں. رینجرز ہم نے بلائے سندھ میں, کوئی اور کسی گورنمنٹ نے بلائے ہیں. 3 باقی صوبائی حکومتیں بھی ہیں, ایک ریزسٹ کر رہی ہے, دوسری ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم جب with the support of the federal government. Of course with the federal, because it's a federal force, ٹھیک ہے, لیکن we were the requisitioning government, ٹھیک ہے. تو ہمیں ہی الٹا لتاڑا جا رہا ہے, ہمارا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے, ویڈیو چلتی تھی, پوری ایک کہانی گھڑی جا رہی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک میسج دیا, ایک پیغام دیا کہ انف از انف, ہم تو سب سے بڑھ کے آپ کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں لڑ رہے ہیں, اور آپ ہمیں ہی کرپشن اور ٹیررزم میں جو ہے انوالو کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں, اور کورٹس نے ثابت کیا اور وقت ثابت کرے گا. دوسری بات,
جو آپ نے بات کی لوگوں نے نہیں ثابت کیا. لوگوں نے بھی ثابت کیا اور پولیٹیکل سپورٹ ہے. مشرف صاحب کی واپسی, ان کا ٹرائل کا کوشش, اور ان کو پھر ایک باعزت طریقے سے دوبارہ نکال دیا گیا, اور عدالتیں آپ نے نکالا, کتنی بے بس تھیں. ہم نے تو نہیں نکالا نا, حکومت تو نون لیگ کی تھی, ٹھیک ہے نا. ابھی جب وہ دوبارہ آئے اور جب ان پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا, جنہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں اور نعروں میں کہا تھا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ وزارت داخلہ والا انٹیریئر منسٹر کوئی بات کرتا تھا, ڈیفینس منسٹر کوئی کرتا تھا, خیر وہ بات گزر گئی. وہ نہ فیس کر سکے نا, بہت جابردور جنرل تھے لیکن وہ عدالت میں نہ جا سکے. آصف زرداری صاحب جو ہیں, ان کی تو ایک سٹیٹڈ ہسٹری ہے. انہوں نے جعلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ہر قسم کی وکٹمائزیشن کا مقابلہ کیا. 11 سال پابند سلاسل رہے, عدالتوں کا جو ہے فیس کیا اس کو, اور جب پریزیڈنٹ سے بھی اترے بھی صحیح, اس کے بعد بھی وہ عدالتوں میں گئے, وہ ریفرنسز کھول دیے گئے. ہماری قیادت جیلوں سے نہیں ڈرتی, تختہ دار سے نہیں ڈرتی. آپ کا جو سوال ہے کہ کیا وہ آ جائیں گے, ان کے اوپر یقیناً جس قسم کے فرمائشی انٹیریئر منسٹر ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ گھبرانے والے نہیں. ہم عوام کی طاقت سے آتے ہیں. 98 کا کیس حدیبیہ کا آج اگر نواز شریف پہ کھل رہا ہے تو ان پہ نہیں کھول سکتا. جس پہ بھی جو کیس کھولیں گے, اگر وہ ڈیو پروسیس آف لا اور پاکستان کی عدالتوں کے نظام سے ہم نے پہلے بھی کیا ہے, اب بھی کریں گے. میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں کوئی ادارے بھی بچانے والے نہیں ہیں. ہم عوام کی طاقت سے آتے ہیں, عوام کے سامنے پیش ہوں گے. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا, ہم عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں. عوام اگر ہمیں ایک الیکشن میں آروز کے ذریعے ریجیکٹ کرتی ہے, ہم نے پھر بھی پولیٹیکل پروسیس, ڈیموکریٹک پروسیس اور پارلیمنٹ کو سپورٹ کیا. آپ دیکھیے کہ کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کس طرح کہا, پارلیمنٹ ایوولوشن, پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے, ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی. ہماری تو نہیں ہے نا گورنمنٹ اس وقت, وفاقی گورنمنٹ. وی اسٹل سپورٹ ڈیموکریسی. ہمیں مکا کے تانے ملتے ہیں, وی اسٹل سپورٹ پارلیمنٹ, بیکاز ہم سمجھتے ہیں جتنی پارلیمنٹری انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں گی, جتنا عدلیہ کا ادارہ انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا, جتنی دیگر اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز ہیں, نیب ہے, ایف آئی اے ہے, جو اس وقت نون لیگ کی گھر کی لونڈیاں بن چکے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز, اسی لیے ہم نے 18 لیکن وہ کہتے ہیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. نہیں, ہم پاور میں ہوتے ہیں, ہمارے پاور میں ہوتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. میمو گیٹ اس کا ایک شاخسانہ ہے, آپ کے سامنے انہوں نے بات کی, بہت ساری ایسی چیزیں. وہ سپریم کورٹ بھی دیکھ لیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تھا, اور آج کا سپریم کورٹ بھی دیکھ لیں. ہماری سندھ گورنمنٹ میں آج ایک سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, ہمارے مشیر قانون کو جو ہے وہ کہا جی آپ کام نہیں کر سکتے. ہمارے متعلق عدالتوں کے فیصلے گھنٹوں میں آتے ہیں, لیکن اگر نون لیگ کا کوئی پٹواری بھی ہو تو ہفتوں, مہینے اور سال گزر جاتے ہیں, فائلیں ہی کولڈ اسٹوریج میں دفن ہو جاتی ہیں. This is the dichotomy. Perpetual victim. We are a perpetual victim and we have to fight it. Okay, absolutely. عابد میر صاحب, یہ جو ابھی اگر زرداری صاحب آتے ہیں, ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر دوبارہ ٹرائلز, ہم نے نواز شریف کے ساتھ بھی دیکھا ہے, زرداری صاحب کے ساتھ بھی دیکھا ہے, سب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایز اے ٹریڈیشن. جو چلا جاتا ہے وہ باہر آرام سے رہتا ہے کیونکہ اس کو بائی لا آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہو. یو فیل کہ اگر یہ واپس آتے ہیں ان کے ساتھ اگین دا سیم ساگا یہ پھر شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ایک تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کہا گیا کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے دیتی ہیں, نون لیگ کے خلاف فیصلے نہیں دیتی. یہ بالکل ان کی ایک رائے ہے پیپلز پارٹی کی, اس کو کہنا چاہیے. لیکن کیونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے, تو میرے علم میں اگر کوئی چیز ہے تو مجھے اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہیے. مریم نواز شریف جو کہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں اور ان کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ان کو پرائم منسٹر کی جو لون سکیم ہے اس کا چیئرپرسن مقرر کیا گیا تھا. تو اس پر ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی جس کی سماعت ہوئی, اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے حکم پر ان کو اس عہدے سے, پرائم منسٹر لون سکیم تھی جو اربوں روپے کا جو منصوبہ تھا, اس سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا. تو میں نے صرف ایک ریزائن کیا تھا, جی عدالت کے فیصلے کے بعد ریزائن کیا تھا. عدالت کا فیصلہ آ گیا تو عدالت کے فیصلے کے بعد ریزائن کیا. تو میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر آپ کومنٹ کر سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کو رائے دینے کا اظہار, رائے کے حق کا ہے, جو بھی رائے کا اظہار کرنا چاہے ان کو حق حاصل ہے. لیکن اس وقت جو ہماری عدالتیں ہیں, آج کی جو سپریم کورٹ اور آج کی جو ہائی کورٹس ہیں,
یہ ماضی کی سپریم کورٹ اور ماضی کی ہائی کورٹ سے کافی حد تک بہتر ہے، اور ہم آہستہ آہستہ ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے میں اپنی ذاتی حیثیت میں، ایک صحافی کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں عدالتوں کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ درست ہے کہ جسٹس منیر جو ہے وہ نظریہ ضرورت کا بانی تھا، اور ضیاء الحق کے دور میں جو عدالتیں تھیں انہوں نے جوڈیشل مرڈر بھی کیے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج کی جو عدلیہ ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں گے ماضی کی عدلیہ کے ساتھ تو بہتری کی گنجائش موجود ہے. اب آ جاتے ہیں جی کیسز کی طرف. آپ ذکر کر رہے تھے کیسز کا، تو ایک دفعہ پھر میں ریکارڈ درست کرنا چاہوں گا. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے خلاف 1990 میں، 91 میں، 92 میں، اور اس کے بعد پھر 94، اس کے بعد 96، 97، 98، 99 تک بہت سے کیسز بنے. کچھ کیسز عدالتوں میں ختم ہو گئے اور کچھ کیسز ابھی تک چل رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی کیس جو ہے وہ بند نہیں ہوا. ایون جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو پریزیڈنشل امیونٹی کی وجہ سے کچھ کیسز جو ہیں ان کی سماعت نہیں ہوئی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو پرائم منسٹر شپ سے اس لیے ہٹایا گیا کہ انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف جنیوا کی ایک کورٹ کو خط لکھنے سے انکار کیا تھا. تو اس وقت بھی عدالت چاہ رہی تھی کہ آپ سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو بند نہ کریں بلکہ اس کو کھولیں. اور جیسے ہی وہ پریزیڈنٹ شپ سے ہٹے تو مقدمے دوبارہ کھل گئے. ان کی بہت سی جو تاریخیں تھیں اس پہ وہ خود بھی گئے. ابھی بھی ان کے وکیل جو ہیں فاروق نائک صاحب وہ مختلف مقدمات میں وہ پیش ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے خلاف ٹھیک ہے پاناما پیپرز میں ایک مقدمہ کی سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن نیب جو ہے اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چند مہینے پہلے ایک 150 مقدمات کی فہرست پیش کی تھی. تو اس میں نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور بہت سے دیگر جو پولیٹیشنز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کے خلاف نیب نے بتایا کہ ان کے خلاف مقدمات جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ ڈیڈ کیسز نہیں ہیں، ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں. اسی طرح جو پرویز مشرف صاحب ہیں وہ اگر پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں تو وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، لیکن ان کے خلاف مقدمات ختم نہیں ہوئے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ تھوڑے دن پہلے اسلام آباد کی ایک عدالت نے وہ ان کو کورٹ میں پیش نہیں ہوئے تو ان کی جائیداد جو ہے اسلام آباد میں ان کا جو فارم ہاؤس ہے اور کچھ دیگر جو ان کی پراپرٹیز ہیں ان کو کرک کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو آصف زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف ہوں یا پرویز مشرف ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ پاکستان سے باہر چلے جائیں یا یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف مقدمات بند ہو جاتے ہیں. کم از کم 2 شخصیات جو پاکستان سے باہر ہیں، زرداری صاحب اور پرویز مشرف، ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں اور ان کی تاریخیں بھی ہو رہی ہیں. اور پرویز مشرف صاحب بھرے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان نہیں آ رہے، لیکن جب وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو عدالت ان کی جائیداد کرک کرنے کا حکم دے دیتی ہے کیونکہ وکیل پیش نہیں ہوتا. زرداری صاحب کے وکیل فاروق نائک صاحب ہر کیس میں پیش ہو رہے ہیں، اور زرداری صاحب جب پاکستان میں آئیں گے تو ان کے خلاف مقدمات کیونکہ ختم نہیں ہوئے ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب کبھی عدالت ان کو کہے گی کہ آپ کورٹ میں آئیں تو آصف زرداری صاحب کو کورٹ میں بھی آنا پڑے گا. عوام کہتی ہے میر صاحب کہ ایک کیس لگا ہوا ہے، اس پہ کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ اس کا ابھی تک آپ نے فیصلہ نہیں دیا، تو آپ باقیوں کو کیسے نوٹس بھیج سکتے ہیں پورے پاکستان میں آن کرپشن چارجز؟ اس کا مجھے بتائیں نا، یہ کیا ڈائیکاٹمی ہے؟ یہ آپ کون سے کیس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھ لیں جو آپ نے اس وقت پیناما کا کیس آپ لگا لیں، آپ اسٹیٹ سیکرٹس کا لگا لیں، کوئی بھی کر لیں. آپ دیکھیں اسٹیٹ سیکرٹ والا جو ہے وہ کسی عدالت میں نہیں ہے، وہ آپ ڈان لیکس کی بات کریں، لیکن پیناما پیپرز والا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی 2-3 ہیئرنگز ہو چکی ہیں اور آج بھی نہیں تو وہ تو ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا ہم میر صاحب، وہ تو ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا نا. وہ دیکھیں ایک یہاں پہ ٹیکنیکل نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پی جے میر صاحب. سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. جی ایگزیکٹلی. سپریم کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوتا، سپریم کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوتا. سپریم کورٹ یہ انکوائری ہو رہی ہے، پہلے انکوائری ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں یہ سپریم کورٹ میں کیوں انکوائری ہو رہی ہے؟ اس سپریم کورٹ کمپیٹنٹ؟ آپ کمیشن بنائیں. کون گیا؟ تو ابھی یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی نا، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ انکوائری کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اور پھر وہ کمیشن کا فیصلہ کرتی ہے. لیکن جسٹس عظمت سعید صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ کمیشن میں نہ جائیں، ہم کمیشن میں جائے بغیر بھی ایک فیصلہ دے سکتے ہیں. اور پھر فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے نہیں کرنا، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی فائنڈنگز دینی ہے. یہ ٹیکنیکل بات ہے. دیکھیں اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ میڈیا پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میڈیا میں جو ہیں کچھ اینکر جو ہیں
وہ خود عدالت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. Correct. تو اس لیے ہمیں ٹیکنیکلٹیز کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1, سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. سپریم کورٹ صرف ایک انکوائری کر رہی ہے, اور انکوائری اس لیے کر رہی ہے کہ عمران خان بار بار سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نوٹس لے. اور عمران خان صاحب کا میں نے یہ جو ان کا 2 نومبر کا لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ تھی, اس سے کچھ دن پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, تو اس میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ جی افتخار چودھری سو موٹو ایکشن لیتے تھے, آپ کیوں نہیں لے رہے. تو اب انہوں نے اگر سو موٹو ایکشن لے لیا تو اب سپریم کورٹ انکوائری کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس میں ڈاکومنٹس آئی ہیں, تحریک انصاف کی طرف سے ڈاکومنٹس آئی ہیں, مسلم لیگ نون کی طرف سے جواب آ گئے ہیں. اب تحریک انصاف کبھی اپنا وکیل بدل دیتی ہے, کبھی کہتی ہے کہ جی یہ ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہیں. آج بھی نعیم بخاری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ ہمیں مزید ایک اور ڈیٹ چاہیے. تو یہ معاملہ جو ہے, یہ جب تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ دیکھ لے گی, تحریک انصاف فیصلہ کر لے گی کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ حامد خان نے لڑنا ہے یا نعیم بخاری نے یا بابر اعوان نے. اب تو انہوں نے 4 ممبر, اب تو میر صاحب 4 ممبر کی انہوں نے وہ ٹیم بنا دی ہے جو کہ اناؤنس کریں گے. ایک ہم بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور ویل کنٹینیو. اور میں میر صاحب سے اور آپ سے ضرور یہ دونوں سے پوچھوں گا بریک کے بعد, زرداری بھٹو جو ہیں یہ کتنا پسند کرتے ہیں اپنے چاچے کو. اب یہ بار بار چاچا کہتے ہیں, یہ کتنا پسند کرتے ہیں. اور چاچا جو ہے, جس طرح کہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس کیا لے کے آئے لنڈن سے, یہ ذرا دونوں کا ویو پوائنٹ لیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو کیو این اے ود پی جے میر. جن ناظرین نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میرے ساتھ فرام اسلام آباد اسٹوڈیوز, بلکہ فرام a house, I've got Hamid Mir, and of course in the studios is Haider Zaman Qureshi. آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی میں بالکل, میر صاحب نے عدلیہ کی بات کی, ہم سب نے اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, ہم سب نے آزاد عدلیہ کے لیے جستجو کی. جو آزاد عدلیہ کے ثمرات تھے وہ نہ لٹیگنٹس کو ملے, نہ ہی عدالتوں سے لوگوں کو فیصلے وہ دستیاب ہوئے. انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے ایک کیس کا اگزامپل دیا, درست فرمایا. میں BISP کے آفس سے شریف خاندان کے خانوادے کو علیحدہ کرنا ایک لیول کی فیصلہ سازی ہے, اور یوسف رضا گیلانی کو جب کانسٹیٹیوشنل امیونٹی موجود ہے, جب سوئس گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ لیٹر بھی لکھیں گے تو ہم امیونٹی ویو نہیں کریں گے, ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد میاں نواز شریف کو طیارہ سازش کیس کے 9 سال بعد لمیٹیشن کے قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے وہ سزا بھی ختم کر دیتی ہے عدالت, اور ان کو الیکشن کے لیے اہل بھی کر دیتی ہے. تو ہمارے لیے کتنے سٹیپس عدالتیں آگے جاتی ہیں اور دوسروں کے لیے جاتی ہیں, میرے خیال میں اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے. دوسرا آپ نے جو سوال کیا, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو بات کی وہ کسی حد تک اپنی جگہ اس کا وزن ہے. آپ نے سوال کیا چیئرمین صاحب کے حوالے سے. دیکھیے, خان صاحب کی اپنی پارٹی ہے اور تحریک انصاف کا پورا حق ہے. انہوں نے ہمارے مشورے کے باوجود سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا, انہوں نے ہمارے مشورے کے باوجود رائے ونڈ جانے کا فیصلہ کیا, انہوں نے لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, لیکن کہیں بیچ میں وہ باک ڈاؤن ہو گئے اور پھر آخر میں وہ ناک ڈاؤن ہو گئے. تو جب یہ سارے فیزز سے وہ گزر چکے ہیں, تلاشی وہ لینے گئے تھے, لگتا یہ ہے کہ تلاشی ان کو دینی پڑ جائے گی, کیونکہ ان کا جو اور لیگل مقدمہ ہے. حامد میر صاحب نے درست کہا, اور میں ان کی بات کی توثیق کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی 2 پاورز ہیں, ایک 184(3) کی ہے, ایک 187 کی ہے. ٹھیک ہے, 184(3) میں وہ زیادہ نہیں جا سکتے, اور یہ الیکشن پٹیشنز سے ایک چین آف لٹیگیشن ایمینیٹ کرتی ہے, جس سے سیف رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 9 لوگوں کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. شیخ صاحب کو یہ بھی قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ 9 لوگ جو ہیں الیکشن ٹرائیبیونل سے ان کے کیسز آئے تھے مس ڈکلیریشن آف ایسٹس کے. اور دوسرا روٹ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں درخواست دیتے ہیں, 62-63 کی بھی دے سکتے ہیں, مس ڈکلیریشن کی بھی دے سکتے ہیں, اور وہاں سے اپیل سپریم کورٹ جاتی ہے. اب PTI کیا کرنا چاہے, انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ سپریم کورٹ کو بائی پاس کر کے, یہ دونوں پروسیسز کو سپریم کورٹ کو پریشرائز کر کے ایک کمیشن بنوا لیں, اور اس کے بعد فیصلہ پھر بھی ٹرائل کورٹس نے یا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا ٹرائیبیونل نے کرنا ہے یا جو انویسٹیگیشن کمیشن بنے گا. اب پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیے, آپ نے ایک بڑا ایک سینسٹیو لفظ استعمال کیا ہے, سپریم کورٹ کو پریشرائز. یو ریئلی تھنک سپریم کورٹ کین بی پریشرائزڈ؟ ویل دیکھیے, سپریم کورٹ ماضی میں سپریم کورٹ ایک ایسی تھی جو کچے آم جس کی طرح حامد بوتلوں میر پہ, ابھی کہہ رہے ہیں, دس از اے ڈفرنٹ کورٹ.
This is a different period. We hope this is a different court. یہ آزاد عدلیہ کے دور کی کورٹ ہے نا. آپ نے چودھری صاحب کی کورٹ بھی دیکھی, آپ نے یہ کورٹ بھی دیکھی, آپ نے اسی سپریم کورٹ نے دھاندلی کمیشن پہ بھی ایک فیصلہ جاری کیا جو ود اے پنچ آف سالٹ ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی لیگل ٹیم تیار نہیں ہے, آپ مڈ وے وکیل آپ کے بھاگ رہے ہیں, آپ کے پاس پکوڑے بیچنے والی اخباروں کے سوا آپ کے پاس کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے, جبکہ آپ جانتے ہیں لنڈن میں آپ لینڈ رجسٹری میں جائیں, ایک اچھا سولیسیٹر کریں, آپ کو پوری ٹرانزیکشن ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ بیچنے والے کا نام بھی مل جاتا ہے, خریدار کا بھی مل جاتا ہے. بائی دا وے آپ نے پکوڑوں کی بات کی ہے, انہی پکوڑوں کی آپ کہہ لیں نا رائٹنگ کے ساتھ ہی جوڈیشری ریسٹور ہوئی تھی. دیکھیے پکوڑوں کی رائٹنگ کے ساتھ جوڈیشری ریسٹور ہوئی تھی, وہ تو ایک کھلا خط گیا تھا اور بہت کچھ ہوا تھا. دیکھیے ہر چیز کے پیچھے اس وقت قوم ساتھ کھڑی تھی. ہم سب سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ انصاف کرے گا, لیکن آپ سپریم کورٹ کی پرابلم سمجھیں, ان کو نہ ایویڈنس دیا جا رہا ہے. ایویڈنس when we say is admissible, conclusive and irrefutable evidence, اور دوسری طرف سے حکومت نے بھی ایک فرشی اور ایک طلسماتی لیٹر لا کے پروڈیوس کر دیا. کون شہزادے کو بلائے گا, کسی کی بات ہوئے گی. اب سپریم کورٹ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ایک طرف ان کے ادارے کی ساکھ ہے, ایک طرف دونوں فریق جو ہے وہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو جھانسا دے رہے ہیں. تیسری بات آپ نے کی چاچا عمران خان صاحب کی. دیکھیے عمران خان صاحب ٹی او آرز پہ سگنیٹری ہے پی ٹی آئی. اب آپ ان کا کردار دیکھ لیں, پاناما کے بل پہ سگنیٹری ہیں, کرتے کیا ہیں, تنخواہیں بھی لیتے ہیں, کمیٹیوں کے بھی لیتے ہیں, لیکن جب پاناما کے اوپر کمیٹی سٹیج میں ووٹنگ ہوتی ہے پی ٹی آئی کے 7 سینیٹرز کہتے ہیں ہمیں تو جی منع کیا گیا ہے. جب اردگان آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں منع کیا گیا ہے. جب کشمیر پہ جوائنٹ سیشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں منع کیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں, آپ سڑکوں پہ جائیں, آپ عدالتوں میں جائیں, لیکن جب سپریم کورٹ نے خود لیٹر میں کہہ دیا ہے پی جے میر صاحب کہ جب تک 56 کے قوانین کو آپ جو ہے نیا قانون نہیں لاتے اس کے نیم البدل میں, فورینزک آڈٹ, اس قسم کی وائٹ کالر کرائم ٹریل جو ہے اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. اسی لیے چیئرمین صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما کا بل آپ پاس کر لیں, ایک لیجسلیٹو لیگل انسٹرومنٹ آ جائے, پھر جس کورٹ نے, جس ٹریبیونل نے, جس کمیشن نے ٹرائی کرنا ہے اور جب سپریم کورٹ میں دوبارہ اپیل جانی ہے تو اس کی سزا جو ہے کسی قانون کے تحت ہو. لیکن یہ تو 24ویں ترمیم لانا چاہ رہے ہیں, یہ تو سوو موٹو سے گھبرا گئے ہیں. وہ سوو موٹو جس کے اوپر انہوں نے 5 سال ہمارے اوپر اپوزیشن کی اور فرمائشی پٹیشنز کی, تو یہ تضاد ہے, یہ کھل جائے گا. لیکن اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی غفلت, نیگلیجنس اینڈ انکمپٹنس کی وجہ سے نہ دھاندلی کیس پروو ہوا اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ثابت ہوئے گا, اور نواز لیگ کو مضبوط کرنے میں اور اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرنے میں تاریخ میں یہ سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے. کیوں میر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو جس بل کی بات کرتے ہیں وہ تو سینٹ کرے گا, تو سینٹ اس کو کیوں نہیں پاس کرتا؟ آپ کیا فیل کرتے ہیں, اس کی ان کی کیا ریزرویشن ہے؟ دیکھیں سینٹ میں تو میجورٹی اپوزیشن پارٹیز کی ہے, وہاں پہ اگر وہ منظور ہو بھی جائے گا تو اصل جو ایوان ذریعہ ہیں وہ تو قومی اسمبلی ہے نا, تو قومی اسمبلی کے بغیر تو کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے پی جے میر صاحب کہ دیکھیں ہم پی ٹی آئی کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں, ہم پی ایم ایل این کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن دونوں کے نمائندے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. تو قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اس کی نیگلیجنس کی اور کمزوری کی وجہ سے جو دھاندلی کی انکوائری کے لیے کمیشن بنا تھا تو اس کمیشن میں جناب کچھ ثابت نہیں کر سکی پی ٹی آئی. تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو کمیشن تھا اس میں ساری پارٹیاں موجود تھیں, اس میں پیپلز پارٹی کے اعتزاز حسن صاحب موجود تھے, اور جب اس کمیشن میں مجھے بلایا گیا, میں ایک گواہ کی حیثیت سے پیش ہوا چیف جسٹس کے سامنے, میں نے ایویڈنس پیش کی تھی دھاندلی کے بارے میں. 2013 کے الیکشن میں 4 صوبوں میں جو دھاندلی ہوئی تھی, فاٹا میں جو دھاندلی ہوئی تھی, میں نے اس کے اوریجنل ایویڈنس پیش کی تھی. اس الیکشن میں جو دھاندلی تھی, سٹیمپڈ جو بیلٹ پیپرز پیش کیے, موریں پیش کی, ساری چیزیں پیش کیں. تو اس میں اعتزاز حسن صاحب موجود تھے. اعتزاز حسن صاحب نے مجھے کراس ایگزامن کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا آپ اپنا سورس بتائیں, کس سورس نے آپ کو یہ سارا مٹیریل دیا اور آپ نے اس کو ٹی وی پہ دکھایا. تو اس وقت کے چیف جسٹس نے اعتزاز حسن سے کہا تھا کہ آپ کسی صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتے. تو میں صرف یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس کمیشن کے سامنے صرف تحریک انصاف نہیں تھی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی, کاف لیگ بھی تھی, جماعت اسلامی بھی تھی, بلوچستان نیشنل پارٹی بھی تھی, ساری پارٹیاں تھیں, 22 کے قریب پارٹیاں تھیں. ان سب پارٹیوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری تھی اور یہ ساری کہہ رہی تھی کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اگر یہ آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف ناکام ہو گئی ثابت کرنے میں, تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ سب جو ہیں وہ دھاندلی کا شور مچا رہے تھے اور آپ سارے اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے
آپ کے پاس تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھی. ایویڈنس کے لیے بھی آپ نے مجھے بلایا اور کچھ دیگر لوگوں کو بلایا اور ہم نے وہ ایویڈنس دی, لیکن وہاں پر اب آپ جو ہیں بجائے کہ آپ اس ایویڈنس پر کورٹ سے کہتے کہ جناب اس پہ کارروائی کریں, آپ کے وکیل اعتزاز حسن صاحب نے الٹا ہماری کراس ایگزامینیشن شروع کر دی کہ بتائیں جی آپ کے پاس یہ کہاں سے آ گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹھوس حقائق کو جھٹلا دیں. وہ جو کمیشن تھا اس کمیشن میں پیپلز پارٹی موجود تھی, اور اگر اس کمیشن کے سامنے دھاندلی کا الزام ثابت نہیں ہو سکا تو اس کی ذمہ دار صرف تحریک انصاف نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. پیپلز پارٹی نے زیادہ شور مچایا تھا. سب سے پہلے تو الزام زرداری صاحب نے لگایا تھا کہ یہ آر او کا الیکشن ہے, اور الیکشن کے اگلے دن انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ یہ آر او کا الیکشن ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اگر وہاں پہ آپ الزام ثابت نہیں کر سکے تو وہ تحریک انصاف کی اکیلی کی ناکامی نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی کی بھی ناکامی ہے, کیونکہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بہت دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ جو 24ویں ترمیم والا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط چیز ہے, اور حکومت جو ہے وہ اپنی قومی اسمبلی میں جو اکثریت ہے اس اکثریت کو استعمال کر کے تو وہ ایک ایسا قانون منظور کروانا چاہتی ہے جس کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ جو عدالتوں کے اختیارات ہیں ان کو سلب کرنا چاہتی ہے. تو میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اس قسم کی کسی لیجسلیشن کی حمایت نہیں کرتا. میر صاحب آپ کا بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں اہم کیس جو کہ پورا ملک ہل گیا تھا. آپ نے بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ جنرل ظہیر جو ISI کے ہی از بیہائنڈ آپ کو اسیسنیٹ کرنے کے لیے, اس کیس کا کیا بنا؟ بیکاز یہ آپ جیسے اور دیگر سینسٹیو ایشوز جو ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اب یہ دیکھیں نا, ابھی نیشنل سیکورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ کورٹ میں نہیں ہے, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ واٹ از گوئنگ آن. سو یہ مجھے بتائیے آپ اس کو پرسو کر رہے ہیں؟ پی جے میر صاحب دیکھیں, تھوڑا سا ہمیں صبر کر لینا چاہیے. وہ جو ایک حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے ڈان لیکس کے حوالے سے, اس کمیٹی میں ISI کا نمائندہ بھی ہے, ملٹری انٹیلیجنس کا نمائندہ بھی ہے, اس میں IB کا بھی نمائندہ ہے, اس میں اور بھی نمائندے ہیں. اور میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو اس کمیٹی کے سامنے نہ صرف یہ کہ پرویز رشید صاحب اپنا بہت طویل بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں, ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں, اور سرل المیڈا جو کہ پاکستان سے باہر تھے وہ بھی پاکستان واپس آ کے اس کمیٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں, اور بھی کچھ لوگ جو ہیں بیوروکریٹس ان کے بھی بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں اس کمیٹی کی فائنڈنگز سامنے آ جائیں گی. اور لیکن تحریک انصاف ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اس کمیٹی کو نہیں مانتے اور ہم کورٹ میں چلے جائیں گے. تو اب پھر اگر آپ کورٹ میں چلے جائیں گے تو آپ کورٹ میں چلے جائیں. یہ آپ کے کیس کا کیا بنا؟ مجھے تو میرے حوالے سے پوچھا تو میں دیکھیں میرا کوئی کیس نہیں ہے. میرے پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی ایک 3 سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل کمیشن بنائی گئی تھی, انکوائری کمیشن تھی. اس کمیشن میں 3-4 دفعہ پیش ہوا, میں نے اس میں اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا, اور بھی لوگوں نے ریکارڈ کروایا, اور اس کمیشن نے 4 ہفتوں میں اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی, اور وہ اپریل 2014 میں کمیشن بنا تھا. لیکن اس کمیشن کے ساتھ کچھ اداروں نے تعاون نہیں کیا. تو اس کمیشن کی جو آفیشیل رپورٹ ہے, یعنی کہ سائنڈ کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی, کچھ اس میں بھی لیکس کی گئی تھیں, لیکن میں وکٹم جو ہوں میرے پاس تو کوئی رپورٹ آج تک نہیں آئی, نہ ہی مجھے سپریم کورٹ نے بتایا کہ جی ہم نے کوئی رپورٹ بنائی ہے, اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. البتہ مجھے سندھ پولیس کے ذرائع سے یہ ضرور پتہ چلا تھا کہ جیو فینسنگ نہیں ہوئی, اور ججز جو ہیں وہ اس پہ بڑے ناراض تھے کہ انکوائری ٹھیک نہیں ہوئی. تو اور پھر ججز نے کچھ لوگوں کو بلایا تھا وہ نہیں آئے. تو یہ صرف میرے کیس میں ایسے نہیں ہوا, اور بھی بہت سے کیسز میں ایسا ہوا ہے. لیکن جہاں تک آپ یہ ڈان والی خبر کی انکوائری کی بات کر رہے ہیں تو وہ انکوائری تو چل رہی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو سرل المیڈا ہیں جن کا نام پہلے ECL پہ ڈالا گیا, پھر ان کو اتارا گیا, پھر وہ باہر چلے گئے, وہ پاکستان سے واپس آئے اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے, اور ہمیں اس کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. چلیں ایک بریک کی طرف چلیں گے. لیٹس گو فار بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اینڈ ویل کنٹینیو ود دس ڈسکشن. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو Q&A with PJ Mir. ٹائم بڑا تھوڑا ہے تو آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ڈائیورٹ اے لٹل بٹ. آج آپ نے دیکھا کہ ہیڈ لائنز ہمارے چینل سے یہاں سے گئی ہیں یہ خواجہ سراؤں کے متعلق کہ وہ حج نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے. سو واٹ از دیئر ریلیجس بلیف؟ دس وٹ آئی وانٹ ٹو نو فرام یو حیدر صاحب, اور اس کے بعد میں میر صاحب کے پاس جاؤں گا اس پہ. میر صاحب آپ کے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایڈلٹرس, ہورڈرز, ٹیکس اویڈرز, فراڈز, مرڈرز, ہر قسم کا لوگ حج جا کے عمرہ کراتے ہیں.
آپ نے یہاں بند کر دیا کہ یہ عمرہ نہیں کر سکتے, کیوں؟ Is this a government notification or a This is a notification from Saudi Arabia. اوکے, سو اس پہ ہماری منسٹری آف ریلیجس افیئرز جو ہے, جس کا یہ پرویو آتا ہے, اس کو یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. بٹ ایز اے پرنسپل, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, بلیونگ ان آرٹیکل 4 اینڈ آرٹیکل فنڈامنٹل رائٹس انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن, ہم سمجھتے ہیں, اور ہماری پارٹی مارجنلائزڈ اینڈ مائنورٹی سیگمنٹس کے لیے تو پیپلز پارٹی از آلویز ایڈوکیٹڈ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. ان کو بھی پوری رائٹ ملنی چاہیے. وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں, ان کا بھی ایک مذہب ہے, ان کو بھی وہ اسلام کی رائٹس ملنی چاہیے جو کہ باقی تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی ایکسرسائز کرتی ہے, یہ جس سے بینیفٹ کرتی ہے. اور یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے. اور ہم جب سعودی عربیہ سے کوئی بھی ڈگنیٹری آتا ہے تو ہم ریڈ کارپٹ سمیت پوری کی پوری قوم لیٹ جاتی ہے. ہاں, جب ان کو کوئی شکار کے پرمٹ دینے ہوتے ہیں ہم لیٹ جاتے ہیں. تو ایسے معاملات پر جہاں پہ ایکوٹی, ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس کی برابری کی بات ہو, ہم سب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ایسی نوٹیفیکیشن کو کنڈیم کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان اسپیسیفک تو نہیں ہو سکتی نا, یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس بھی اس میں ہو رہی ہیں, اور یہ رائٹ ٹو لائف ہے, رائٹ ٹو پروفیس یور اون ریلیجن ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بالکل ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس میں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ جو سعودی عرب کی پاکستان میں جو ایمبیسی ہے, اس نے جو حج آپریٹرز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ جناب آئندہ سے ہم جو خواجہ سراء ہیں ان کو عمرے کے لیے ویزا نہیں دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, اور اس پہ پی جے میر صاحب آج پاکستان کی سینٹ کے اجلاس میں بڑی بحث ہوئی ہے, اور اس میں جو تمام سینیٹرز تھے بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز, ان کا یہ یونینیمس اوپینین تھا کہ یہ جو خواجہ سراء ہیں ان کے ویزے پر پابندی جو ہے یہ قابل مذمت ہے, اور ان سب نے ان کے حق میں آواز بلند کی. اور سب سے جو مؤثر آواز تھی وہ JUI کے حافظ حمداللہ صاحب کی تھی جو سینیٹر ہیں, اور انہوں نے بہت کھل کر خواجہ سراؤں کا جو یہ حق ہے اس کی انہوں نے حمایت میں آواز اٹھائی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کل یا پرسوں تک سینٹ آف پاکستان سے ان کے حق میں ایک قرارداد منظور ہو جائے گی, اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہو گیا ہے, تو وہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گی. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو الیکٹڈ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں وہاں سے یہ آواز آ جائے کہ خواجہ سراء جو ہیں ان کو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو ان کے رائٹس ہیں ان سے محروم نہ کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں وزیر اعظم نواز شریف کو سعودی عرب کی گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے, اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کے جو بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ان کے ویزے پہ یا ان کے عمرے پہ یا حج پر پابندی لگائی ہے, لیکن اگر آپ کو پاکستانی خواجہ سراؤں سے کوئی پرابلم ہے تو حکومت پاکستان کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ پرابلم دور کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس بارے میں ضرور بات کرے گی, کیونکہ اگر وہ بات نہیں کرے گی تو پھر آپ بھی تنقید کریں گے, میں بھی تنقید کروں گا, سینٹ میں بھی ان پہ تنقید ہوگی, قومی اسمبلی میں اپوزیشن بھی ان پہ تنقید کرے گی, اخباروں میں ان کے خلاف ایڈیٹوریلز لکھے جائیں گے. اور لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شکار کے پرمٹ دینے کی بات ہے تو اس میں سعودی عرب کا نام نہیں ہمیں لینا چاہیے, کیونکہ سعودی عرب کے جو شیخ ہیں وہ پاکستان میں آ کے شکار نہیں کھیلتے. یہ شکار وہ لوگ کھیلتے ہیں جو بعد میں پھر عدالتوں میں جا کے تو لیٹر پیش کر دیتے ہیں کہ جی فلاں جو اپارٹمنٹ تھا وہ میرا تھا, وہ میں نے دیا یا اس نے لیا. تو اس میں ہر معاملے میں ہمیں سعودی عرب کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. یہ جو معاملہ ہے اس پہ سعودی عرب سے بات ضرور کرنی چاہیے کہ خواجہ سراؤں کو عمرے کی اور حج کی اجازت ملنی چاہیے, لیکن جہاں تک شکار کے پرمٹ کا تعلق ہے تو اس میں سعودی عرب کا نام لینا زیادتی ہے. میر صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا, یہ جو خواجہ سراؤں والی بات ہے اس میں ایک اور بھی بڑا پہلو امپورٹنٹ ہے. یہ سعودی عرب کی حکومت نے یقیناً کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان گورنمنٹ کا فالٹ ہے, لیکن سعودی گورنمنٹ کو یہ رائٹ نہیں دی, نہ مذہب اسلام میں, نہ ہی ان کی گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہے کہ کسی کو وہ ڈینائی کریں عمرہ, کیونکہ دس ول اماؤنٹ ٹو, یہ اس کے مترادف ہوگا کہ آپ ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر رہے ہیں. But this is what Hamid Mir is saying, جی بالکل, the government should write to them. اور میر صاحب میں جانوروں کے شکار کی بات نہیں کر رہا تھا, یہاں اور بھی بہت قسم کے شکار ہوتے رہے ہیں, پاکستان کو مختلف انداز میں چیزوں کے تابع رکھا گیا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کو اس بردرہڈ کا ثبوت دینا چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے جو پاکستان نیشن نے ان کے ساتھ ہمیشہ رکھی ہے. Okay, gentlemen, thank you. Hamid Mir, thank you very much for
being on the program, and of course, Mr. Qureshi. And thank you for watching Q&A with PJ Mir. Ongoing discussions. Yes, वो कहते हैं ना, the chief is retiring, and long live the new chief, whoever it may be. But unnecessary speculation will only create confusion. Confusion का वक्त नहीं है. We need to be focused as far as national policies and national objectives are concerned. ये हम lack करते हैं, and I'll admit it, and I'm sure you'll admit it as well, कि हमारी जो national policies है, इसको हम आगे लेके चलो, because we have to look after the interest of Pakistan, and that's what it all matters. खुदा हाफिज़.